जाअक मिन नबइल मुरसलीन, और तुमसे पहले रसूल जुटलाए गए तो उन्होंने सब्र किया उस जुटलाने पर और इज़ाएँ पाने पर, यहाँ तक कि उन्हें मदद आई। अल्लाह की बातें बदलने वाला कोई नहीं, तुम्हारे पास रसूलों की खबर आ ही चुकी है। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू व उज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना, और तुमसे पहले रसूल झुठलाए गए तो उन्होंने सब्र किया उस झुठलाने पर और इज़ाएँ पाने पर, यहाँ तक कि उन्हें हमारी मदद आई। अल्लाह ताला के रसूल जब भी झुठलाए गए, जब भी उनकी तालीमात का इनकार किया गया है, अल्लाह ताला ने मदद किस तरह भेजी? उन कौमों के ऊपर अजाब नाजिल हुए। आप पहले सिपारे से शुरू हो जाएं 30वें पारे तक, आपको बनी इसराइल का किस्सा मिलेगा कि उन पर अल्लाह ताला ने कितने अजाब नाजिल किए। आपको कौम आद का किस्सा मिलेगा, कौम समूद का किस्सा मिलेगा, कौम लूत का किस्सा मिलेगा। और ये जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को झुठलाते चले गए, अल्लाह ताला ने उनको इबरत का निशान बना दिया। मैं रात को एक महफिल पे था और मुझसे कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। मैं कहता हूँ अल्लाह रसूल का ज़िक्र करना है ना, तो उस ज़िक्र करने का भी एक वक़ार है, एक इज़्ज़त है, एक एहतराम है, उसके साथ आप अल्लाह रसूल का ज़िक्र करें। वो दफ़ के साथ कर रहे थे, मैंने जाकर रुकवा दिया, बंद करवा दी। अच्छा, वो ढोलकी उन्होंने बंद की तो फिर वो एक पकड़ के डिचकी शुरू हो गया। मैंने कहा यार तेरे अंदर केड़ा कीड़ा है जेड़ा तेनू चैन नाल बहन नहीं दे रहा। अल्लाह रसूल का जिक्र करना है ना, हम मोहताज हैं साज़ो आवाज़ के। ये ढोलकी बजेगी तो हमें नात समझ में आएगी, ये ढोलकी नहीं बजेगी हमें नात नहीं समझ में आएगी। जिक्र था, महफिल का उन्वान था महफिल मीलाद मुस्तफ़ा, और नकीब साहब और नात खान साहब घंटा उन्होंने अली 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 किया। मैंने कहा हम आपको मुनकर नज़र आते हैं अली के? आपने महफिल का उन्वान क्या रखा है? मीलाद मुस्तफ़ा। आप उस मौजू पर क्यों नहीं बात करते? कहने लगा मौलवी साहब इस वास्ते असी अपने स्टेजां तो ना तुहानू आण तो रोक दिता है, तुसी सानू अली अली करन तो रोक दो। मैं कहा बेटा मुबारक हो तुम्हें, जो गैरत वाले उलमा है ना वो तुम्हारे नज़दीक ही नहीं जाते। हम बेशरम हो के फिर भी तुम्हें समझाने के लिए आ जाते हैं। वो खौफ खुदा कर लो, अल्लाह रसूल की तालीमात को क्यों झुठला रहे हो? क्यों झुठला रहे हो? हज़रत जी मुझे ये बताएं, ठीक है ज़ौक़ के लिए नात खानी ठीक है, लेकिन उसको अवज़ारी बना देना। और मुझे ये बताएं, हम अली पाक के मुनकर हैं? हम तो उनके तो क्या उनके औलाद के भी नौकर हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, करीम आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसके बारे में कहा था कि सारी दुनिया के एहसान मैंने चुका दिए पर सिद्दीक़ का एहसान नहीं चुका सकता। इसका एहसान मेरे ऊपर आज भी है, और ये एहसान कल क़यामत वाले दिन अल्लाह मुझे इसका एहसान अदा करेगा। उमर फ़ारूक आज़म जैसी अदालत किसी माँ के लाल ने लगाई है? उस्मान गनी जैसी हया किसी माँ के लाल ने दिखाई है? हज़रत जी आप करें अली अली, लेकिन पहले सिद्दीक़ होगी। पहले अबू बकर हो, फिर उमर हो, फिर उस्मान हो, फिर अली का जिक्र है। जब मेरे करीम आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरतीब रखी है, हुज़ूर ने सबको मकाम दिए हैं, आप कौन होते हैं किसी का मकाम छीनने वाले? ये सुन्नियों के स्टेज हैं तो सुन्नी रहने दें, इसमें राफ़ज़ियत ना फैलने दें। अब उसका नुकसान क्या हुआ? हमारे जो बुज़ुर्ग उलमा थे वो तो वैसे ही ऐसी महफ़िल में जाते नहीं। जो नौजवान उलमा जाते थे पहले वो मना करते थे, अब उन्होंने जब देखा कि हमें भी रोटी के लाले पड़ गए, हम मना करते हैं तो ये तो हमें बुलाते नहीं, तो फिर राफ़ज़ियत की तरफ चले गए। वो चले गए राफ़ज़ियत की तरफ, उन्होंने अपने नज़रियात और अक़ायद का भी बेड़ा गर्क कर लिया। जैसी महफिल वैसे उन्होंने भी रंग धार लिए। फिर अब सूरत हाल ये है कि बिला आप किसी मुसलमान को खड़े करके ना जी सिर्फ़ इतना पूछ लें कि मेरे भाई बहैसियत मुसलमान 5 टाइम तेरे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, ज़रा नमाज की शराइत और फ़राइज़ तो बता दे। मेरी क्लास का बच्चा भी है ना छोटा सा, आप उसको भी कहेंगे ना बेटा नमाज की शराइत और फ़राइज़ सुना। मैं दावा नहीं करता, लेकिन अल्लाह का मेरे पे इतना एहसान है, मेरी क्लास का छोटा सा बच्चा भी जो है ना वो आपको नमाज की शराइत और फ़राइज़ सुना देगा। ये इन चीज़ों ने हमारा बेड़ा घर कर दिया। नज़रियात अक़ायद वही हो गए जिनके ख़िलाफ़ सारी ज़िंदगी हमारे बुज़ुर्ग लड़ते रह गए, सारी ज़िंदगी बुज़ुर्ग हमारे समझाते रह गए, हम बाज नहीं आए। आज हमारा आप अलमिया ये देख लें कि हम किस नहज पर पहुँच चुके।
یہ ناج اللہ بتا رہا ہے محبوب کریم آپ پریشان نہ ہو. جب بھی کسی رسول کو جھٹلایا گیا ہے ہمیشہ جھٹلانے والی قوم نے نقصان اٹھایا ہے، رسولوں کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ شان خدا کی قسم مجھے یہ بتاؤ پوری دنیا میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام لینا دنیا چھوڑ دے، لیکن جو قرآن میں اللہ نے اس کی شان بیان کر دی کوئی ماں کا لال روک سکتا ہے؟ ان کی شانیں اسی طرح رہیں گی. لیکن بات یہ ہے میرے بابو، قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنے والی قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب ذرا یہ قوموں کا حال دیکھو نا، کیا ہوا ان رسولوں کو جھٹلایا. میں کہتا ہوں صرف رسولوں کو جھٹلانے والے نہیں، حضرت آپ ایمان سے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتانا، آج آپ کو آپ کے ماں باپ جیسا کوئی دوسرا نظر آتا ہے؟ یہ جن اساتذہ سے آپ پڑھے ہوئے ہیں ان اساتذہ جیسا آج آپ کو کوئی نظر آتا ہے؟ ہمارے مرشد جو ہمارے بزرگ تھے ان جیسا آپ کو کوئی نظر آتا ہے؟ بابو نہیں نظر آئے گا. ہم وہ آخری قوم ہیں کہ ہمارے بعد پھر ہم جیسے بھی کوئی نہیں نظر آنے. صرف اس لیے ان لوگوں کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی، اعلاء کلمۃ الحق تھا. آج وہ چیز نہیں رہی. آج جس بندے نے بھی، وہ چاہے اللہ کے رسول ہوں، اللہ کے ولی ہوں، جن کو بھی جھٹلایا ہے، نیک بندے جن کو بھی ستایا ہے، میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم نے بھائی ایسے ایسے خوفناک اور عجیب منظر دیکھے ہیں کہ 8 دن جان نہیں نکلتی، بندہ کٹے کی طرح ہینگتا رہتا، چیخیں مارتے رہتے ہیں لیکن جان نہیں نکلتی. یہ نا ابھی 1 سال نہیں ہوا اس بات کو. وہ ڈی ایس پی کے نا جی ظلم و ستم کے قصے مشہور تھے. اس کی موت کا وقت آیا نا جی قبلہ، تو اس کی آنکھ کے اندر اللہ نے کیڑے ڈال دیے جنہوں نے اس کے دماغ کو بھی کھا لیا اور اس کو موت نہیں آئی. یہ ویڈیو کے اندر اب بھی موجود ہوگا. آنکھ میں کیڑے پڑ گئے، دماغ کھا لیا، وہ سارا کچھ کھا لیا اور وہ چلا رہا ہے لیکن اس کو اللہ موت نہیں دے رہا. یہ صرف اور صرف نیک لوگوں کو جھٹلانے کا ہوتا ہے. ہم گندے لوگوں کی سائیڈ لے کے اچھے لوگوں کو بھی ذلیل کرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ اس دنیا میں اللہ کے نبیوں سے زیادہ پاکیزہ ہستیاں کون ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبیوں سے تو پاکیزہ ہے ہی کوئی نہیں جی. پھر اللہ فرماتا ہے حتیٰ اتاہم نصرنا، ہماری مدد آئی، اور اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں. اللہ کہتا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، ہم مدد کریں گے. اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. اور اس طرح کی بے شمار آیات مقدسات آپ کو ملیں گی، نام اللہ رسول کے رہ جانا ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ دیکھ لیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ شیبہ ہیں، یہ جتنے بھی ہیں ان لوگوں نے کیا حضور کے ساتھ کو کم کیا ہے؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، حضور نکلے مکے سے نا جی، تو مکے کی وادی کو دیکھ کے کہنے لگے اے مکے مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے لیکن کیا کروں تیرے بیٹے مجھے رہنے نہیں دیتے. ہاں جی، حضور جب جا رہے تھے ہجرت فرما کر، یہ کوئی چھوٹی بات تھی. جہاں پر حضور پیدا ہوئے ہیں، ہاں جی، ان کا آبائی علاقہ ہے، وہاں پر جوانی گزاری ہے، عمر گزاری ہے. آج لوگ مجبور کر رہے ہیں. کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ کیوں تکلیفیں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، سیدھی بات کرو، بے ایمانی نہ کرو، دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، فراڈ نہ کرو، اپنی جوانیوں کو سنبھال کے رکھو. اس کی یہ تعلیمات تھی، اس لیے مجبور کیا گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ جب مدینہ آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد پھر وہی مکہ حضور کے قبضہ اور اختیار میں عطا فرما دیا. مکہ فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہی لوگ جو وہاں پر رہنے نہیں دیتے تھے. آج مجھے یہ بتائیں مکے میں ایک بھی کافر آپ کو نظر آتا ہے؟ آج آپ کو مکے میں ایک بھی کافر نظر نہیں آئے گا. مدینے میں ایک بھی کافر آپ کو نظر نہیں آئے گا. کدھر گئے؟ آج بھی اللہ رسول کا نام اسی طرح بلند ہے، مکے میں بھی مدینے بھی. میں کہتا ہوں صرف مکے مدینے میں نہیں، پوری دنیا کے کونے کونے میں اللہ رسول کا نام اونچا ہو رہا ہے جی. میرے علم میں کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جس ملک میں مسلمان نہ ہو، اور جس ملک میں مسلمان ہے کم از کم وہ نماز تو پڑھتا ہی ہوگا نا جی. اور جب بھی نماز پڑھتا ہے اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بلند ہو رہا ہے. پھر فرمایا ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں. بھائی مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے
جب کسی کے مقدر میں جو چیز لکھ دی ہے نا قبلہ، وہ کائنات میں کوئی دوسرا اس کو بدل نہیں سکتا۔ جو اللہ نے لکھ دی، اللہ نے رسولوں کے، اپنے نیک بندوں کے گستاخوں کی قسمت میں رسوائی لکھ دی ہے، اور وہ ان کو مل کے ہی رہے گی، وہ ان کو مل کے ہی۔ وہ نا جی ایک بندہ کہنے لگا میں پہلے مسلمان تھا، پھر میں عیسائی ہو گیا۔ اس نے کہا کیوں؟ تو عیسائی کیوں ہو گیا؟ تین کی وجہ؟ کہنے لگا میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اسلام سچا دین نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں جی؟ اسلام سچا دین کیوں نہیں؟ کہ میں نے زندگی میں نے جی ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے وقت کم تھا، وضو کرنے کے لیے میں گیا، تو میں نے کہا نماز کا وقت نکل جائے گا اگر وضو کیا، تو میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ میرا دل بڑا ڈرا پہلے، پھر ایک مرتبہ اور ایسا ہو گیا بغیر وضو کے میں نے نماز پڑھ لی۔ جب 2-3 دفعہ ہو گیا، میں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لو، کون سے آسمان سے پتھر اتر آنے یا آسمان سے آگ نکل آئے گی۔ پھر کہتا ہے میں نے ایک دفعہ بیوی سے صحبت کی، غسل فرض تھا، وقت کم تھا، میں نے کہا چلو اب وقت کم ہے، نماز ایسے ہی پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے غسل فرض نماز پڑھ لی۔ کہنے لگا پہلے تو میرا بڑا دل ڈرا کہ یہ میں نے بہت غلط کام کیا، پھر میں نے کہا یار میرے اوپر تو کچھ بھی نہیں نازل ہوا، میں بیمار بھی نہیں ہوا، مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں آئی، کوئی عذاب بھی نہیں ہوا۔ تو پھر میں نے کہا اگر اسلام سچا دین ہوتا تو میرے اوپر پتھر تو برسنے چاہیے تھے، اس لیے پھر میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ تو کہنے والے نے کہا کہ اس سے بڑا اللہ کا انتقام کیا ہے، اور بندہ خدا تجھ سے ایمان ہی چھین لیا اس نے۔ حضرت جی گناہ گار کے بارے میں نے حدیث مبارکہ درس میں بھی سنائی تھی، اور جمعہ میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ 99 گناہوں کے دفتر لے کے آئے گا ایک بندہ، لیکن وہ اللہ کا منکر نہیں ہوگا، اللہ کا گستاخ نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کا منکر اور گستاخ نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ صرف ایک کلمے کے بدلے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کے بدلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کلمہ اس کا سلامت رہے گا۔ اب جس سے اللہ نے کلمہ ہی چھین لیا ہے قبلہ، مجھے یہ بتائیں اس سے بڑا انتقام کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے بڑا انتقام ہی کوئی نہیں کہ اللہ اس سے ایمان کی دولت ہی چھین لے، جو مرضی کرتے رہے پھرو، جو مرضی کرتے پھرو، اب تمہارے پلے کچھ نہیں۔ بندہ گناہ گار جتنا مرضی ہو جائے قبلہ، ایمان اس کے پاس ہونا چاہیے، کلمہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا دامن ہے تو کل قیامت والے دن اس کے نام سے بڑی شے کوئی نہیں ہونی۔ یا آپ مجھے بتا دیں اس کے نام سے کوئی بڑی شے ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تمہارے پاس رسولوں کی خبر آ ہی چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر شاق گزرا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں زینا، پھر ان کے لیے نشانی لے آؤ، اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ تو اے سننے والے تو ہرگز گردان، ہرگز نادان نہ بن۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تمنا یہ تھی کہ میرا ایک امتی بھی، میری قوم میں سے کوئی ایک فرد بھی جو ہے وہ کافر نہ مرے، ہر ایک کلمہ پڑھ کے مرے۔ اللہ کہتا پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ آسمان سے کوئی نشانی بھی لے آئیں گے نا، آسمان سے ان کے فرشتے بھی ان کے سامنے آپ کر دیں گے، آسمانوں سے کوئی بڑی سے بڑی نشانیاں بھی لے آئیں گے نا، محبوب یہ ایمان والے لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ایمان نہ لانے کا فیصلہ تیرا اللہ کر چکا ہے، یہ مردود ہی مریں گے۔ حضرت جن کے نصیب میں اللہ نے ایمان لکھ دیا نا، کہ بلا خدا کی قسم میں کہتا ہوں حضرت صاحب یہ اللہ کے احسانوں میں سے ایک بڑا احسان، اور حضور کا دامن جن کے ہاتھ میں آ گیا یہ اس کے احسانوں میں سے بڑا احسان ہے۔ اب آپ یہاں پر اندازہ فرمائیں، اللہ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو ان کو اکٹھا نہ کر دیتا ہدایت پر۔ پھر بابو فرق کیسے رہتا اپنے اور بیگانے میں؟ پھر فرق کیسے رہتا حضور کے غلام میں اور حضور کے دشمن میں؟ ابو جہل کون ہے جی؟ حضور کا رشتہ دار ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ حضور کا رشتہ دار ہے۔ رشتہ دار کدھر گئے؟ جہنم میں۔ کیوں؟ دامن مصطفیٰ ہاتھ میں نہیں ہے، ایمان کی دولت پاس نہیں ہے۔ حضرت اویس کرنی، بلال حبشی، شعیب رومی، وہ کدھر سے آئے؟ کوئی حبشہ سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی ایران سے آیا، سلمان فارسی،
کہاں کہاں سے وہ ہستیاں آئیں جن کا کوئی قبیلہ بھی ایک نہیں، رشتہ بھی کوئی نہیں، لیکن وہ سارے عاشقوں کے امام بن کے آ رہے ہیں۔ بلال حبشی جب فتح مکہ ہوا، حضور نے فرمایا بلال آج کعبے کے اوپر چڑھ کے ذرا اذان دے۔ پتہ لگے حضور کے غلام کی شان کیا ہے، وہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذانیں دے رہے ہیں۔ قوم بھی ایک کوئی نہیں، رنگ بھی ایک کوئی نہیں، قبیلہ بھی ایک کوئی نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں ہے، ایمان سلامت ہے۔ فرمایا پھر ایمان اور حضور کی غلامی کا انعام آج یہ ہوگا، کعبے کے اوپر چڑھ کے بلال اذانیں دے گا۔ آج ہم ان کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے، جو بھی میرے مصطفیٰ کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالے گا، پیارے محبوب صرف نجات اسی کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب یہ میں نے کل آیہ مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی تھی نا، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، وہ اخنس بن شریک اور ابو جہل جب تنہائی میں ہوئے تو اخنس سے پوچھا ابو جہل سے، سچی سچی بتا، تیرا رشتہ دار ہے، سچی بتانا، تو نے ساری زندگی اس کی دیکھی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن تو نے دیکھا ہے، ایمان سے بتا وہ اللہ کا سچا رسول ہے کہ نہیں ہے؟ ابو جہل کہنے لگا اللہ کی قسم وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ صرف اور صرف ہم ایمان اس لیے نہیں لا رہے، وہ ساری فضیلتیں تو ان کو حاصل ہو گئی۔ بھائی جھنڈے والی بھی عزتیں ملی تو ان کو ملی، سخاوت کی بھی عزتیں ملی تو ان کو ملی، سرداریاں ملی ان کو ملی، عزتیں ملی ان کو ملی، جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو ہی ملتی چلی جاتی ہے، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں۔ اب اللہ نے نبوت بھی اس کو دے دی تو ہم کیسے اس کا کلمہ پڑھیں؟ ہمیں تو کچھ ملا ہی کوئی نہیں۔ او بابا، نبوت کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ ازل سے فیصلے ہو چکے ہیں اللہ نے کس کو کیا دینا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں نبوت کے بعد ایمان کو معمولی چیز ہے؟ یہ بھی اس کے فیصلے ہیں جی، ازل سے ہو چکے ہیں، جب چاہتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ بس حضور سے دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔